खुदा यीशु मसीह के पाक कदूस और सलामती बख्श नाम में आप तमाम तर सामीन को पास्टर शहजाद चार्ल्स किंगडम ऑफ गॉड पेंटिकोस्टल चर्च की तरफ से सलाम। मेरे अजीजों, जैसा कि इस वक्त रवायत के मुताबिक हर जगह पर नए साल के पैगामात दिए जा रहे हैं और लोगों को तैयार किया जा रहा है कि इस साल वो अपने आप को खुदा के लिए तैयार करें। मैं भी इसी रवायत को जारी रखते हुए आज 2018 का पहला पैगाम शेयर कर रहा हूं। जैसा कि रवायती तौर पर ज़्यादातर नए साल पर दो वाक़यात को कलाम के दो हिस्सों को बयान किया जाता है, एक वाक़या है और एक तमसील है। वाक़या ये है कि यीशु अंजीर के दरख्त को लानत देता है और तमसील किसी शख्स ने अपने पाकिस्तान में अंजीर का एक दरख्त लगाया और फिर उससे फल की तवक्को की और 3 बरस तक उसका इंतज़ार किया और उसके बाद उसने हुक्म दिया कि इसे एक बार और चेक कर लिया जाए वरना इसे काट डाला जाए। मैं मरकज़ की इंजील उसका 11 बाब उसकी 12 आयत से लेकर 14 आयत तक अंजीर के दरख्त की जो कहानी है, जो वाक़या है यीशु मसीह जब अंजीर के दरख्त को लानत देता है, उस पर आज कलाम मुक़द्दस को शेयर करूंगा। यहाँ इस तरह से लिखा है, मरकज़ की इंजील 11 बाब 12 आयत से 14 आयत तक। दूसरे दिन जब वो बैत अनिया से निकले तो उसे भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया क्योंकि अंजीर का मौसम न था। उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। कलाम मुक़द्दस में से हमने पढ़ा कि ये एक हकीकी वाक़या है। जब यीशु बैतनिया से निकलकर शहर की तरफ जा रहा था, यानी कि यरूशलेम की तरफ, अपनी मसरूबियत से चंद रोज कबल की बात। जब वो यरूशलेम की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे अंजीर का एक दरख्त दिखाई दिया। उसके पत्ते हरे भरे थे और खुदाउन उस फल के उस दरख्त के पास गया, अपना हाथ बढ़ाया और उसमें फल तलाश किया। जब उसे काफ़ी टटोलने के बाद उसमें फल ना मिला तो खुदाउन ने उस अंजीर के दरख्त को लानत दी कि आइंदा वो कभी ना फले। अजीजों, यहाँ पर एक और बात हमें नजर आती है कि उस वक्त अंजीर का मौसम ना था। बहुत सारे लोग इसकी बहुत सारी तफसीर करते हैं। खुदा उन सबको बरकत दे, क्योंकि सबका एक ही मकसद होता है कि लोगों को खुदा के कलाम के मुताबिक फल देने के लिए तैयार करें, कि लोग खुदा के कलाम के मुताबिक फल दें, ताकि ऐसा ना हो कि जब खुदा उनसे फल का मुतालबा करे तो वो बेफल निकलें। ऐसे लोगों पर खुदा लानत भेजता है। यहां कलाम खुदा में से मैं आपके गोशेगवार कुछ बातें पेश करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि यीशु मसीह की मसलूबियत से चंद रोज कबल ये वाक़या दर्ज आया। ज्यादा से ज्यादा 1 रोज, 2 दिन, 3 दिन इस तरह से है, और ये फसा के दिन थे। अजीजों, फसा के दिनों में अंजीर का दरख्त फलता है। दरअसल अंजीर के दरख्त का जब हम इसकी स्टडी करते हैं, इसके बारे में मुतालिया करते हैं, तो हमें पता चलता है कि अंजीर का दरख्त साल में 2 बार या 3 बार फलता है। पर फसा के दिनों में इसमें एक फल लगता है जिसे तखश या तगश कहते हैं, जिसका लघवी माना है धोखा या गश खाना। मुराद इससे ये है कि इसे झूठा फल कहा जाता है। लोग इसे खाते भी थे
اور اس سے اپنی بھوک بھی مٹاتے تھے۔ یہ پکے ہوئے پھل کی طرح میٹھا نہیں تھا، پر پھر بھی یہ کھانے کے قابل تھا، کھایا جا سکتا تھا، اور لوگ اس تخش کو کھاتے بھی تھے۔ یسوع المسیح اس درخت میں تخش ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید موسم نہیں تھا تو اس لیے اس شجر کا کیا قصور تھا، اس انجیر کے درخت کا ایسا کیا قصور تھا، جب پھل کا موسم ہی نہیں ہے تو وہ پھل کہاں سے دے۔ بہت سارے لوگ مسیح کی الوہیت کی بات کرتے ہیں کہ جب مالک مانگ رہا ہے، جب خداوند مانگ رہا ہے تو اسے اس میں وہ پھل پیدا ہونا چاہیے۔ بات ایسی نہیں ہے عزیزو، بات یہ ہے کہ جب لکھا گیا ہے کہ اس وقت انجیر کا موسم نہیں ہے تو خداوند یسوع مسیح ایسی کوئی ڈیمانڈ کسی شخص سے نہیں کرتے جہاں پر کچھ بھی نہ ہو۔ جہاں کچھ بویا جاتا ہے خداوند وہاں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور جہاں پہلے بکھیرا گیا ہے خداوند وہاں سے تمنا کرتے ہیں۔ تو اس وقت انجیر کے پکے ہوئے پھلوں کا موسم نہیں تھا، پر تخش ضروری تھا کہ اس میں تخش ضرور ہو۔ وہ پھل جسے دھوکہ کہا جاتا تھا یا جسے جھوٹا پھل کہا جاتا تھا۔ میں پھر سے عرض کروں گا کہ بہترین پھل سے پہلے اس انجیر کے درخت میں پھل لگتا تھا تخش، اور اسے دھوکہ یا کش کھانا کہتے ہیں، یعنی کہ دھوکہ۔ پھل تو نہیں ہے پر پھل کی طرح کا پھل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پھل انجیر کے موسم سے پہلے لگتا ہے، فسح کے دنوں ہی میں لگتا ہے، اور اس کے بعد یہ پھل خود بخود جھڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ پھل لگتا ہے جو پکا ہوا پھل ہوتا ہے، جو سب کا پسندیدہ پھل ہے، جو کھانے کے قابل ہے، جسے سب کھاتے ہیں، جس سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہیں، جو اس کا اصلی پھل ہے۔ اس سے پہلے تخش کا لگنا ضروری ہے۔ عزیزو، ہم خدا یسوع مسیح کی تقویٰ کی، اس کی ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں کہ خداوند جیسا کسی نے کلام کو سنا ہے اس کے مطابق پھل کو مانگتا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خداوند اس میں وہ پھل لینے آیا تھا جو اس موسم کا تھا یا اس سیزن کا تھا۔ پہلے تخش لگے گا، پھر اچھا پھل لگے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ درخت سے مراد ہم انسان لیتے ہیں۔ ہاں، ہم ایماندار درخت کی مانند ہے، اس میں پھل ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے پھل پکے پھل نہیں ہیں تو کم سے کم کچے پھل تو ہونے چاہیے نا۔ اگر ہم بہت زیادہ خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے والے نہیں ہے تو تھوڑی سی گزارنے والے تو ہوں، کیونکہ ہمارا تعلق کلام سے ہے۔ ہم کلام سنتے ہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، ہم اس کلام کو قبول کرتے ہیں، ہم اس کلام پر آمین کہتے ہیں۔ ہمارے ٹیچرز، پریچرز، اساتذہ بائبل مقدس کو سناتے ہیں۔ ہم چینلز کے ذریعے، ہم مختلف واٹس ایپ گروپس کے ذریعے، میسنجرز کے ذریعے کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو اس کے بعد کچھ پھل تو ہونا چاہیے۔ اگر کچھ پھل نہیں ہے تو پھر ہم لعنت کے مستحق ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس آپ کا کچھ پھل ہو تو خداوند اسے برکت دے گا اور وہ بہتر پھل بنے گا۔ عزیزو، یہاں پر دوسرے معنوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جیسے انسان اپنے اعمال کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے، کلام خدا میں سے ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ ہماری راست بازی گندی دھجیوں کی مانند ہے، ہماری راست بازی گندی دھجیوں کی مانند ہے۔ عزیزو، ہم جتنی بھی راست بازی کریں، ہم جتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں، پر جب ہم خداوند کے سامنے جاتے ہیں تو اس کی پاکیزگی کے سامنے ہماری راست بازی جو ہے وہ تھوڑی کم یا بالکل ہی ناکارہ دکھائی دیتی ہے۔ جب تک کہ خداوند کا کرم نہ ہو، اس کا فضل نہ ہو، تب تک ہم قبولیت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ نہ تو ہماری کوئی ایسی قربانی اور نہ ہی ہمارا کوئی اچھا عمل خداوند کو
خداوند کے لائق ہے، پر کیا خدا نے ہمیں عمل کرنے سے منع کیا؟ یہ خدا کی پاکیزگی کی بات ہو رہی ہے، پر اپنی جیسی بھی پاکیزگی ہے، ہمارے جیسے بھی عمل ہے، ہم بچوں کی طرح، جیسے بچے مٹی کے کھلونے بناتے ہیں تو وہ اپنی کوشش سے بڑی اچھی ڈرائنگ یا مٹی کے کھلونے بناتے ہیں اور والدین کے سامنے لاتے ہیں، پر والدین انہیں اور اچھے طرح سے اسے بنانا سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ہمیں تخش تو دینا چاہیے نا خدا کو۔ بہت سارے لوگ بالکل کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم خدا کے حکم کے مطابق یا کسی حکم کے مطابق زندگی گزاریں، وہ خدا کو تخش بھی نہیں دینا چاہتے، پر وہ آپ کو چرچز میں نظر آئیں گے، ان کے پتے رسمی روایات جو کلیسیاؤں میں ہوتی ہیں ان میں بڑے وہ ہرے بھرے نظر آتے ہیں، پتے بناوٹ کو ظاہر کرتے ہیں، ظاہر کو ظاہر کرتے ہیں، وہ اوپر سے تو بہت آپ کو چرچ ایکٹیویٹیز میں نظر آئیں گے، پر جب آپ ان کے قریب جاتے ہیں تو وہ ان کے اندر پھل نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، صرف پتے نہیں، صرف نمائش نہیں، صرف بناوٹ نہیں، بلکہ خدا کو کم سے کم تخش تو دیں، ٹھیک ہے؟ خدا کو کم سے کم تخش تو دیں، جب وہ آپ سے ڈیمانڈ کرے تو اسے تخش تو دیں، جیسا پھل آپ دے سکتے ہیں آپ اس کی نظر کریں، اس کے بعد اچھا پھل خدا ان کی روح القدس کی قدرت سے آپ کے اندر پیدا ہوگا۔ آمین۔ عزیزو، آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں تخش سے مراد اس ایسے پھل سے مراد جو صرف گزارا کرتا ہے، اس سے مراد میں اپنی معقول قربانیوں کو لا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اچھے عمل، ہماری نیکیاں، ہمارا بدی سے کنارہ کرنا اور اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے خداوند کے لیے تیار کرنا، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال جب تک خداوند یسوع مسیح کا لہو ان پر نہ ہو، ہمارے اعمال بیکار ہیں، قابل قبول نہیں ہے۔ ہماری قربانیاں جب تک مذبح کے اوپر یسوع کا لہو نہ ہو، ہماری قربانیاں بیکار ہیں۔ پر کیا خدا ہمیں منع کرتا ہے؟ بلکہ خدا ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ قربانیاں لے کر آئیں، ہم اپنی قربانیاں لے کر آئیں، ہم اعمال پیش کریں، ہم وہ باتیں، وہ حکم جو خدا نے دیے ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں، کوئی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہمیں ٹھیک کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زندگی پر ٹھیک کام لاگو کرنے کی وہ ہمت نہیں کرتے۔ پر میں کلام کی روح سے آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ تخش ضرور دیں۔ اصل پھل جو ہے وہ روح القدس کا پھل ہے، وہ بعد میں آئے گا، پہلے آپ اپنا تخش پیش کریں۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں یا جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، وہ ہمارا تخش ہوتا ہے، کیونکہ ہم کلام کا رپلائی دے رہے ہیں، ہمارے اندر جو کلام کا بیج بویا گیا ہے ہم اس کا رپلائی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ہم میں پکے پھل اور اصل پھل لگتے ہیں، جن میں کوئی غرض نہیں ہے بلکہ محبت ہی محبت ہے۔ ہم جھوٹ نہیں بولتے کیونکہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، ہم کسی کا نقصان نہیں کرتے کیونکہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، ہم صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ پھر خدا کا روح ہمارے اندر ہے، اسے پسند ہے کہ سچ بولا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، بت پرستی نہ کی جائے، سچائی کا ساتھ دیا جائے اور حکموں پر عمل کیا جائے۔ عزیزو، میں کلام مقدس میں سے کچھ حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ مکاشفہ کی کتاب میں 2 باب کی 25 آیت میں لکھا ہے، تھواتیرا کی کلیسیا کو جب خداوند کلام کرتا ہے، وہاں پر لکھا ہے، البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہے، جو ہمارے پاس ہے اسے تھامے رکھیں، بالکل خالی نہ رہیں۔ ہمیں بہت ساری باتوں میں ہم کلام پر اگر عمل نہیں کرتے تو جو ہمارے پاس ہے کم سے کم اسے تو تھامے رکھیں، اسے تو جانے نہ دیں۔ عید کے گوشت کے حوالہ سے جب کبھی بات ہوتی ہے تو کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، لو جی باقی گلاں چ تے اسی خدا دی نافرمانی کرنے ہاں تے عید دے گوشت دے بارے چ اسی دھکے دے نال ہی بن جانے ہاں بڑے پارسا۔
تو میرے عزیزو، میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے تو تھامے رہو، جو نہیں کرتے کم سے کم مجھ سے تو باز رہو۔ جو ابھی تک نہیں مانا یا جن حکموں کو آپ ان پر ابھی تک چلانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے، دور ہے، پر جنہیں اپنے اوپر اپلائی کر چکے ہیں کم سے کم ان میں تو قائم رہے۔ یہ آپ کا تخش ہوگا۔ جو کچھ ہے خداوند اسی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو کچھ تیرے پاس ہے کم سے کم اسے تو تھامے رہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کلام خدا میں متی کی انجیل اس کے 25 باب کی 29 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جس کے پاس نہیں ہے اسے نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، اور جس کے پاس کچھ ہے اسے دیا جائے گا۔ اپنا تخش دیں۔ جو باتیں آپ اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں، جن باتوں میں تابعداری کرتے ہیں، کم سے کم ان میں تو پورے طور سے آپ خدا ان کو جلال دیں۔ آمین۔ میرے عزیزو، کلام خدا میں ہمیں اس بات کے لیے آج رہنمائی دی جا رہی ہے کہ جو تھوڑا ہے اس تھوڑے کو بڑھائیں، جو تھوڑا ہے اسے بڑھائیں، اور جو تھوڑا ہے اسے قائم رکھیں، اسی پر کام کرتے رہیں۔ پر جب مالک آئے گا تو وہ آپ کو بہت زیادہ دے گا۔ آپ 5 توڑوں سے 10 کر لیں اور پھر 10 سے آپ کو بہت زیادہ دیا جائے گا، اور جس کے پاس کم ہے اس کا بھی لے کر آپ کو دے دیا جائے گا، پر آپ رکے نہیں، جو ہے اسے تھامے رکھیں۔ آمین۔ کم نہیں کرنا بلکہ بڑھانا ہے۔ ٹھیک ہے، کم ہے تو سنبھال کر رکھیں، زیادہ ہے تو اسے زیادہ کرنے کی کوشش کرنے، رکے نہیں، ایک جگہ جامد نہ ہو، ہم حکموں پر عمل کریں۔ آج خداوند آپ سے پھل مانگتا ہے، آپ پھل کی تیاری کریں۔ میں پھر سے کہوں گا، خداوند کو اپنا تخش دیں، خداوند کو اپنا تخش دیں، خداوند کو اپنا تخش دیں، تاکہ روح کے پھل پھر وہ آپ کو دے اور آپ کو برکت دے۔ ورنہ آپ اگر تخش نہیں دیں گے، آج کلام سن کر اس کو رپلائی نہیں دیں گے، اسے جواب نہیں دیں گے، اس سے پھل نہیں پیدا کریں گے، تو کل آپ کے پاس کلام بھی نہیں رہے گا۔ پھر سونا اور چاندی دے کر بھی لوگ کلام کو نہیں سن پائیں گے، اور نہ کوئی کلام کو سمجھانے والا ہوگا۔ اس لیے بیج کو کام کرنے دیں، اس کے کام میں رکاوٹ نہ دیں، اپنا تخش دیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور اس نئے سال میں خداوند آپ کو خوب برکت دے، اور اپنا پھل خدا کو دیں، آپ خدا کو تخش دیں، اور میری دعا ہے کہ خدا آپ کو روح القدس کے سچے پھل دے۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین۔